अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर शुजात अली कादरी और आप देख रहे हैं मिल्ली डायलॉग। मिल्ली डायलॉग के आज के इस नए एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में मदरसा एजुकेशन सिस्टम के बारे में। क्या इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है या जिस अंदाज में जिस तरीक़ेकार में अभी चल रहा है वही काफ़ी है। साथ ही मदरसा एजुकेशन सिस्टम पर आज जो एक चैलेंज का सामना है उसको किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, इस पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल वाहिद नज़ीर साहब, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर्स। सर, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आपने कीमती वक्त दिया। और आज हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि मदरसा एजुकेशन सिस्टम के बारे में एक बहस होती है। बहस दो किस्म की चलती है। एक जो पक्ष है, एक जो नैरेटिव है, वो ये चलता है कि मदरसा में रिफॉर्म होना चाहिए, एक अरसे से रिफॉर्म नहीं हुआ है। तो दूसरा पक्ष ये कहता है कि चूंकि हम दीनी और मजहबी तालीम देते हैं तो इसमें ख़ास कोई रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। दोनों का अपनी अपने आर्गूमेंट है, हम उसमें नहीं जा रहे। चूँकि आप एक ऐसी दरसगाह से ताल्लुक़ रखते हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जो और ख़ुद आपने दोनों तालीम हासिल की है। आप ख़ुद एक आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, और बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड से आप फारिग हैं। फिर उसके बाद आपने पटना यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी किया है। तो उसके साथ में जो आपकी अभी तकर्री है और जिस ओहदे पर आप फायज हैं वो यही है कि उर्दू मीडियम के जो असातिज़ा हैं उनकी आप ट्रेनिंग करते हैं। तो इस मौजू पर बात करने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो हिंदुस्तान का जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है मदरसे का, उसको कैसे देखते हैं आप, और क्या वो जो ज़रूरियात हैं आज की उनको पूरी कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक बहुत ही मुनासिब मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज की ये नशिस्त रखी है। मदरसा की तालीम, मदरसा का तालीमी निज़ाम, जिसे आप मदरसा एजुकेशन कहते हैं, मदरसा एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, इसमें बुनियादी बात जो आपकी तरफ से ये आ रही है कि क्या जो इसकी मौजूदा सूरत हाल है जी, यही मुनासिब है या फिर इसमें कुछ तजदीद की ज़रूरत है, तरमीम की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात यह कि हमें अपने जहन में एक मुस्बत फ़िक्र को जगह देने की ज़रूरत है। दुनिया की हर शय तग़य्युर पज़ीर है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें तब्दीली नहीं आ रही है, और अल्लाह ने पूरे तख्लीक़ी निज़ाम में इसको शामिल रखा है। फिर मदरसा का जो तालीमी निज़ाम है, इसमें तग़य्युर, तजदीद और तरमीम, इससे एतराज़ का तो कोई मामला ही नहीं है। ये बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत बुनियादी बात है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये गौर करना चाहिए कि क्यों तजदीद होनी चाहिए जी। जब मदरसे का मकसद दीनी तालीम का फ़रोग़ है, फिर तजदीद की क्या ज़रूरत है? जी, असली सवाल यही आता है। जी। लेकिन सवाल ये है कि दीन कोई टापू में फलने फूलने वाली चीज़ नहीं है। दीन मुआशरे का एक हिस्सा है, बिल्कुल, समाज का एक शोबा है ना? तो दीन को अगर आप समाज से जोड़ कर चलेंगे तभी दीन का फरोग होगा। बिल्कुल। आप समाज को ख़त्म कर दें
سماج کو نظر انداز کر دیں تو دین کا فروغ نہیں ہو سکتا ہے. اسی سماج میں دین کو پھیلنا ہے. جی. تو جو سماجی ضروریات ہیں ان کو ان سے قطع نظر آپ دینی تعلیم کے فروغ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم اور آپ ابھی ایک گفتگو کر رہے ہیں. اس گفتگو کو عوام تک پہنچانے کے لیے جی. کتنے وسائل کا استعمال ہو رہا ہے جی. آپ اس پر نگاہ ڈالیے. بالکل. تو کیا یہ سارے وسائل صرف دینی تعلیم سے مہیا کرائے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. نہ آپ کا اسٹوڈیو بن سکتا ہے جی. دینی تعلیم سے، نہیں آپ کا موبائل بن سکتا ہے، کیمرے نہیں بن سکتے، روشنی نہیں بن سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم جہاں سے دین شروع ہوا ہے اسی عہد میں جیتے رہیں. دین کا مقصد یہ ہے کہ ہر عہد کے مطابق جی. اس کے ریلیونس کو اہمیت دیں، جی. اس کی معنویت کو اہمیت دیں، ضروریات کو پورا کریں. جی تب ہم دین کو فروغ دے سکتے ہیں اور ہم دین کی اصل توسیع اور تبلیغ کر سکتے ہیں. جو وسائل ہیں تو وسائل کے لیے تو ضروری ہے. آپ علماء پہ نگاہ ڈالیے کہ مدارس کے فارغین کتنے بڑے بڑے سائنسداں ہو گئے، جی ہے نا. وہ جو سائنسی علوم کے ماہرین ہوئے، ریاضی کے ماہر ہوئے، فلکیات کے ماہر ہوئے، یہ مدرسے کے فارغین تھے. جی. یعنی اس وقت مدارس میں یہ نصاب میں شامل تھا. ہاں، یہ بہت بنیادی بات ہے کہ ہم آج مدارس کو اس نہج پہ نہیں دیکھ رہے ہیں جس نہج پہ ان مدارس کا زمانہ آغاز میں قیام ہوا تھا. جی. آج ہم صرف چند درسی کتابوں کو پڑھانے کا نام مدرسہ کی تعلیم اور مدرسہ کا تعلیمی نظام کہہ رہے ہیں. یہ درست نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. جی. تو ہر چیز جب تغیر پذیر ہے تو ظاہر ہے کہ جو مدرسے کے نصاب ہیں ان میں بھی تغیر لازمی ہے. ہاں، یہ کہ اپنی جو بنیاد ہے اس کی شناخت قائم رہے، یہ اہم چیز ہے. کہ اگر آپ نے مدرسے میں سائنسداں پیدا کیا ہے نا، لیکن اس کی خوبو ایسی نہیں ہو کہ یہ لگے ہی نہیں کہ یہ مدرسے کا فارغ ہے نا، تو اصل میں آپ نے مدرسے کی شناخت کو مسخ کر دیا اور جو کام یونیورسٹیاں کر رہی تھیں وہی کام مدرسے نے کیا. تو مدرسے کو اپنی شناخت قائم رکھتے ہوئے اور تمام علوم کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. جی. بہت بہتر آپ نے اس کی ڈیٹیل میں بتایا. اچھا، ابھی جو مدارس میں جس کو کہتے ہیں ہم درس نظامی، تو اس پر تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے کہ درس نظامی کیا ہے، کب سے شروعات ہوئی، اور یہ جو بر صغیر میں جو مدارس ہیں ان کا سسٹم تقریباً یہی درس نظامی کا ہے، چاہے کسی بھی مکتب فکر کا مدرسہ ہو وہ اسی پر بیس ہے. اس سے پہلے جو مدارس تھے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اسپین کے خاص کر اگر ہم دیکھیں، یا موجودہ دور کے جو ترکی میں، ملیشیا، انڈونیشیا میں ہے، یا پھر مراکش وغیرہ میں جو چلتا ہے، تو کیا کچھ ڈفرینسز ہیں پہلے کا جو سسٹم تھا مدرسے کا، پھر یہ درس نظامی جو شروع ہوا، اس میں کچھ بیسک ڈفرینسز ہے یا سیم ہی ہے؟ دیکھیے، مدرسے یہاں ہمارے ہندوستان کے پس منظر میں یا پھر بر صغیر کے پس منظر میں آپ دیکھیں گے تو مدرسے میں دو طرح کے نصاب جاری ہیں. ایک تو یہ جو آپ نے ابھی درس نظامی کی بات کی، اور ایک عالیہ مدارس ہیں. جی. وہ درس عالیہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. وہاں کا جو نصاب ہے وہ ایک طرح سے یونیورسٹی اور درس نظامی کے مدارس کے درمیان ایک پل کی طرح اس نصاب کی حیثیت ہے، عالیہ کی. چونکہ وہاں پہ سرکاری مدرسے ہیں وہ، تو وہاں جو ہمارے علمی روایت ہے مدرسے کی، اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی مقاصد ہیں ان کی شمولیت بھی ان نصاب میں موجود ہے. جس کی بات آج کل عام طور سے ہو رہی ہے کہ نہیں، تمام مدرسوں میں
وہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. تو یہ نظامیہ کا جو سلسلہ ہے، نظامیہ مدرسے کا جو سلسلہ ہے، جی آپ دیکھیں نا، حضرت امیر خسرو، یہ حضرت عمر خیام، جی عمر خیام اور نظام الملک توسی، جی ہے نا، جی ان لوگ سب مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، ہے نا. وہ نظامیہ، درس نظامیہ ہی مدرسہ تھا. یہاں پہ جو فرنگی محلی پورا جو سلسلہ ہے مدرسے کا، جی وہ درس نظامیہ کی روایت کی مضبوط کڑی ہے وہ. تو ان چیزوں کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو درس نظامیہ کے مدارس ہیں، وہ مدارس ایسا نہیں ہے کہ بالکل سماج سے کٹ کے اور کوئی کام کر رہے ہیں. وہ مدارس سماج کے تقاضوں کے مطابق اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں. آپ غور کریں کہ یہاں ہمارے ہندوستان میں جو علماء پیدا ہوئے، اب ابوالکلام آزاد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ابوالکلام آزاد کس یونیورسٹی کے فارغ تھے؟ صحیح. مولانا محمد علی جوہر کس یونیورسٹی کے فارغ تھے؟ ان لوگوں کی بنیاد میں آپ دیکھیں، آپ غالب میر، یہ سب کون سے یونیورسٹی کے فارغ تھے؟ تو ان لوگوں کی بنیاد میں مدرسے ہیں. جی آپ اے پی جے عبدالکلام آج کی تاریخ میں ہے نا، انہیں بھی آپ دیکھیں تو ان کی شروعات مکتب سے. ہمارے جو صدر ہوئے راجندر پرساد، ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ مدرسے سے پڑھے تھے. تو اس کو دراصل ایک بنیادی غلطی ہم لوگوں میں ہوئی ہے، ہم لوگوں سے ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگوں نے علم کو دینی اور دنیاوی کے خانے میں تقسیم کر دیا. جی یہ بہت ہی بنیادی غلطی ہے. علم دینی اور دنیاوی نہیں ہوتا، یہ تقسیم غلط ہے. پورے یعنی آپ سرکار کی حدیث پاک ہے کہ علم نافع اور غیر نافع کی بات ہے وہاں پہ. اچھا، وہاں پہ علم دینی اور علم دنیاوی کا کوئی معاملہ نہیں. نافع یعنی جو علم انسان اور انسانی کائنات کے لیے منفعت بخش ہو، وہ جائز ہے. وہ جائز ہے. ہوائی جہاز کو آپ کہیں گے کہ دنیاوی علم ہے، لیکن انسانیت کا کتنا بڑا فائدہ ہے نا. تو گویا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ علم دینی اور دنیاوی نہیں ہوتا، اس کا استعمال دینی اور دنیاوی ہوتا ہے. جی اب مان لیجیے کہ اچھا فرق بتایا آپ نے. کسی نے مان لیجیے کوئی فارغ التحصیل عالم ہے نا، لیکن وہ اپنے علم کا استعمال منفعت بخش طریقے سے نہیں کر رہے، وہ ذاتی منفعت کے لیے کر رہے ہیں، ہے نا. آج ایسی مثالیں موجود ہیں نا، ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہ فارغ التحصیل عالم ہیں لیکن اس علم کا غلط استعمال کر رہے ہیں. جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ یہی تو کر رہی ہیں. تو اب وہ علم تو آپ جسے کہہ رہے تھے کہ وہ دینی ہے، لیکن اس کا کام تو دنیاوی ہو گیا. لیکن ایک ایسا سائنٹسٹ ہے یا ایک ایسا مان لیجئے کہ انجینئر ہے جس نے سائنس کی تعلیم حاصل کی، جسے آپ دنیاوی علم کہتے ہیں، وہ علم اس نے حاصل کیا ہے نا. اور میں ایسے ایک انجینئر کو جانتا ہوں کہ پوری زندگی انہوں نے، جب ان سے کسی نے بھی کسی ہوٹل کے نقشے کے لیے ان سے درخواست کی تو انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا اس ہوٹل میں بار بھی ہے، اس ہوٹل میں شراب کا بھی انتظام ہو، اس کے لیے بھی یہ ہے. تو جس ہوٹل نے بھی کہا کہ ہاں ہمارے یہاں وہ ہے، اس کا نقشہ انہوں نے نہیں بنایا. یہ ان کی ہے نا پرہیزگاری. تو انہوں نے تعلیم تو حاصل کی تھی جسے آپ دنیاوی کہتے ہیں، لیکن کام انہوں نے دینی کر دیا، ہے نا. تو اصلاً علم کا استعمال دینی اور دنیاوی ہے. یہ کہنا کہ یہ ہر علم جس سے انسان کو فائدہ پہنچے وہ علم حاصل کرنا جائز ہے. جس دن ہم اپنے ذہن کو یہ ماننے پر ہم اپنے ذہن کو ایک طرح سے آمادہ کر لیں گے تو پھر ہمارا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا کہ مدرسے میں تجدید کی ضرورت ہے یا نہیں، مدرسے کے نصاب میں ترمیم کی ضرورت ہے کہ نہیں. چونکہ ہم پھر وہ اس چیز پر غور کرنے لگیں گے کہ نہیں، ہم مدرسے کے نصاب میں جن علوم کو داخل کر رہے ہیں وہ علوم کس قدر انسانیت اور انسانی کائنات کے لیے فائدہ مند ہے. بالکل.
اچھا، ایک اور امپورٹنٹ یہاں سوال ہے، چونکہ آپ اساتذہ کی ٹریننگ کرتے ہیں، جاتے ہیں، اور ابھی آپ کشمیر جا رہے ہیں 4 دن کے 4 روزہ ٹریننگ کے لیے. یہ تو دنیا کا ابھی یعنی جو بھی ایجوکیشن سسٹم ہے سب میں یہ ٹرینڈ ہے کہ سال میں وہ اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کراتے ہیں، چاہے سی بی ایس ای کے اسکول ہوں، ایون جو اسٹیٹ لیول کے اسکول ہیں وہاں بھی. لیکن مدرسوں کے جو اساتذہ ہیں، مجھے نہیں پتا، آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، کیا ان کے یہاں بھی ایسا کوئی سسٹم ہے کہ ان کی بھی ٹریننگ ہو؟ کیونکہ آج کل دیکھیے نئے نئے طریقے آ گئے ہیں، بچوں کو کیسے پڑھایا جائے، کم وقت میں زیادہ چیزیں کیسے کور کی جائیں، ایسے کون سے طریقے کار اختیار کیے جائے تاکہ بچوں پہ بوجھ بھی نہ لگے اور وہ اس کو انٹرٹین کر کے پڑھے. کیا ایسا کوئی سسٹم ہے؟ تو اچھی بات ہے، اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں. اگر نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے؟ یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ مدارس کے منتظمین کو جی اس پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ. جی اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام بھی جی کوئی ایسا ہو جو غیر تربیت یافتہ قاعدے سے انجام دے رہا ہو، ہے نا. بالکل. ایک مالی کی تربیت کرنی پڑتی ہے، ڈرائیور کی تربیت کرنی پڑتی ہے، چھوٹے چھوٹے کام کے لیے پہلے تربیت کرنی پڑتی ہے، تب اس کام میں لگایا جاتا ہے نا. لیکن مدرسے کی تعلیم میں یہ بہت بہت بڑی کمی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ جس استاذ کے ذمے ہم بچے کو حوالے کرنے جا رہے ہیں وہ استاد تربیت یافتہ ہے بھی یا نہیں ہے نا. تو یہ تو بنیادی بات ہے. اچھا، یہ یہاں پہ میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ الزام صرف آپ مدرسوں پہ نہیں عائد کر سکتے، آپ یونیورسٹیوں پہ بھی یہ الزام عائد کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اسکول تک تو تربیت یافتہ اساتذہ آپ تلاش کرتے ہیں اور مل جاتے ہیں، لیکن یہ جو بی اے اور ایم اے کے جو اساتذہ ہیں ان کی تو کبھی کوئی تربیت نہیں ہوتی ہے نا، اور وہ استاذ بن جاتے ہیں. تو اس کے نقصانات ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. وہاں پہ کبھی کبھار یہ ہے کہ اورینٹیشن کورس اور ریفریشر کورس کے نام پہ کچھ چیزیں تو ان میں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن مدرسے کے اساتذہ کے یہاں اس کا کوئی نظام نہیں ہے اور مدارس نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم یہ نہیں طے کر پاتے. دنیا کا جتنا بھی تعلیمی نظام ہے، آپ مشنری اسکولوں کا تعلیمی نظام دیکھ لیجئے، تعلیم یعنی تدریس میں جو تدریس و آموزش کا جو سلسلہ ہے، اس میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے کلاسیفیکیشن، طلبہ کی درجہ بندی ہے نا. طلبہ کی درجہ بندی، آپ ایک خاص اسٹیج پہ یہ طے کر لیجئے کہ یہ طالب علم کس کام کے لیے بنا ہے نا. مدرسے کے تناظر میں دیکھیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسے مقرر بننا ہے، اسے ناطخہ بننا ہے، اسے مبلغ بننا ہے نا، دلچسپی کس میں ہے اس کی، ہاں اس طرح سے، اور اسے مدرس بننا ہے، اسے مصنف بننا ہے. یہ درجہ بندی ایک خاص اسٹیج پہ ہو جانی چاہیے اور اس کے بعد ہی پھر آگے اس کی تربیت ہونی چاہیے. لیکن یہ کسی مدرسے میں نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہر طالب علم بالکل یعنی وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح جدھر رخ چاہے وہ کرتا ہوا جا رہا ہے. اور سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ اسٹیج کے ماہرین بہت پیدا ہو گئے ہے نا. تصنیفی کام، تالیفی کام، اس پہ نہیں یہ، اور پھر وہ خود تبلیغ کا کام، ایسے لوگ نہیں، مبلغ نہیں پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ایک خاص نہج پہ وہ مدرسہ چل پڑا ہے اور اس کے لوگ چل پڑے ہیں. اس کی بنیاد میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہی تربیت کی کمی ہے کہ ہمارے اساتذہ تربیت یافتہ نہیں ہیں. اور اس کی بنیاد میں بھی آپ نگاہ ڈالیں گے تو سب سے جو بڑی وجہ معلوم ہوگی کہ ہمارے مدارس لامرکزیت کے شکار ہیں.
یعنی یہ مدرسہ قائم کرنے کے لیے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی سے پرمیشن لینا ہے، کسی سے اجازت لینی ہے، کہیں سے ایفیلیشن ہونا ہے، کوئی ضرورت نہیں. ذرا سا تیز ترار اگر کوئی عالم ہے وہ اپنا ایک تو وہ مدرسہ ایک اپنا مدرسہ قائم کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ وہیں پہ وہ اس کا مدرسہ قائم ہو گیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے جیسے علماء کی تعداد بڑھ رہی ہے تو قابل علماء کی بھی تعداد بڑھے گی، بالکل. اور قابل علماء کی تعداد بڑھے گی تو ہر محلے میں مدرسے میں اب مدرسے کھل جائیں گے، جہاں جہاں قابل عالم ہوگا وہ مدرسہ قائم کر لے گا. اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ نہ نصاب متعین ہے نہ اور کچھ. جب لامرکزیت ہوگی، کسی مرکز سے آپ جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہے نا، تو یہ چیزیں ہوں گی. اور ان کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ ہم جو عالم رکھ رہے ہیں، جو استاد رکھ رہے ہیں، ان کا جو تدریسی طریقہ کار ہے. آج تدریس کے شعبے میں اتنی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، اتنی تبدیلیاں کہ یہ باضابطہ تحقیق کا موضوع ہو گیا یا آموزش کا موضوع ہو گیا. اب سوال پوچھنے کا کیا طریقہ ہوگا، اس کے جوابات کیا ہوں گے، جو آموزشی ماحصل ہے نا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیا معیار ہوگا، یہ جو تسلسل کے ساتھ جائزہ لینا ہے بچوں کا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. تو یہ ساری چیزیں بالکل سائنٹیفک طور پر طے ہو چکی ہیں اور دن بدن اس میں ترقی ہو رہی ہے، کام ہو رہے ہیں. اور ہمارا مزاج ابھی وہی ہاں لیکن 200 سال پرانا ہے. ہاں لیکن مدرسے کے جو مدرسین ہیں ان کو یہ چیزیں نہیں معلوم. جی. وہ اپنے طور پہ جس طرح سے وہ جیسا وہ پڑھ کے آئے ہیں کسی مدرسے سے اسی طرح سے وہ آگے مدرسے کو چلا رہے ہیں. تو یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ مدرسہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہے نا. کوالٹی ایجوکیشن نہیں آ پاتی نا. ہاں پھر وہ آپ یہاں پہ قائم کر لیے، وہاں پہ قائم کر لیے، اس میں بہت سی سخت باتیں بھی سامنے آ جائیں گی. جی. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے بہت ہی اچھا پہلو اٹھایا کہ کلاسیفیکیشن ہونا چاہیے، بچے کے دلچسپی کس میں ہے، پھر اسی نہج میں اس کی تربیت ہو، تاکہ جب ایک پروڈکٹ نکل کے آئے تو وہ اپنے فیلڈ میں بالکل پرفیکٹ نکل کے آئے اور ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے ایک ایسا پروڈکٹ جو ہے مدرسے کا دیا ہے جو تصنیفی کام میں ہے. ابھی جو آپ نے بتایا کہ سب لوگوں کے اسٹیج کی خواہش ہے اور اسٹیج کے ہم لوگ وہ پیدا کر رہے ہیں. اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ ہمارے ہاں جو مین ایجوکیشن سسٹم ہے یہاں بھی نہیں ہے. یہ شروع ہوتا ہے آپ کہہ لیجیے 11ویں کے بعد کس میں جانا ہے، لیکن بیرونی ممالک میں یہ کلاسیفیکیشن کیا ہے وہ بچے کا پہلے سے ہی پرائمری سے ہی ہو جاتا ہے کہ وہ ایجوکیشن میں، اسپورٹ میں، سائنس میں، آرٹس میں کس میں جا رہا ہے. یہاں تک کہ اس کو بڑھئی بننا ہے کہ اس کو اسکل ڈیولپمنٹ کا جو بیسک ہے. جی. تو خیر یہ تو اب ضرورت ہے. ایک بہت اور سر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ یونیورسٹی ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی چونکہ دلی میں ہے تو اس کی ایک مرکزی حیثیت بھی ہے، سینٹرل یونیورسٹی بھی ہے. اور جو یونیورسٹیز ہیں چاہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، مولانا آزاد ہو یا اور 2-3 مائنورٹی یونیورسٹی ہیں، ان میں سے جامعہ کا ایک الگ ہمیشہ سے کردار رہا ہے. دلی میں ہونے کی وجہ سے اس کی امپورٹنس بھی زیادہ ہو جاتی ہے. کیا مدارس کی ٹریننگ میں جامعہ ملیہ جیسے ادارے کچھ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہونا چاہیے، کچھ اس کی گنجائش ہے؟ اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نام سے چاہے جس طرح سے لگتا ہو جی، لیکن یہ سینٹرل یونیورسٹی ہے. بالکل ہے نا. تو سینٹرل یونیورسٹی ہے، اس کا مطلب کہ جو سینٹرل یونیورسٹی کے ضابطے ہیں ان ضابطوں میں ہی یہ یونیورسٹی بھی بندھی ہوئی ہے. بالکل. ہے نا. تو یہ کوئی بھی کام ان ضابطوں سے الگ تو نہیں کر سکتی. اب یہ ہے کہ مدرسوں پر یہ کتنی توجہ یونیورسٹی دے سکتی ہے. اس کے لیے جو جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر اور رجسٹرار یہ 2 لوگ ہیں، مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں، ہے نا، وہ لوگ اگر ان لوگوں سے رابطہ کریں اور مدرسے کے جو مسائل ہیں اس کے سلسلے میں، ان مسائل کے سلسلے میں بات کریں، خواہش ظاہر کریں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جامعہ
اس میں کچھ تعاون کرے. ہاں لیکن یہ کہ یوں ہی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ابھی آپ نے میرے شعبے کا نام لیا جی. اکیڈمی برائے فروغ استعداد اردو میڈیم اساتذہ. جی. تو اس میں مدرسے شامل ہیں. اچھا. یعنی وہ مدرسے جہاں پہ اردو کی تعلیم ہوتی ہے جی. وہ شامل ہیں. اور ہمارے یہاں جو ورکشاپ ہوئے یا اورینٹیشن کورسز ہوئے اس میں ان میں بہت سارے کورسز، بہت سارے پروگرام خاص طور سے مدارس کے اساتذہ کے لیے منعقد کیے گئے ہیں اور ہم لوگوں نے اس سلسلے میں کام بھی کیا ہے. ہماری اکیڈمی اس سلسلے میں تعاون کر سکتی ہے. جی. اور وہ تعاون صرف یہ کر سکتی ہے کہ جو اساتذہ ہیں یعنی ریسورس پرسن جی وہ اکیڈمی مہیا کر سکتی ہے، اخراجات نہیں. ہاں وہ تو مدارس والے کریں گے. ہاں وہ اخراجات نہیں آنے جانے. جی. مہیا یہ صرف آپ کو جو ماہرین ہیں وہ ہماری اکیڈمی کے ماتحت اگر کوئی کام کرے تو وہ ماہرین مہیا کیے جا سکتے. نہیں یہ اچھا ہے کہ کم سے کم ان کی ٹریننگ تو ہو سکتی ہے. جی. مجھے یاد ہے شاید غازی آباد کے آس پاس کوئی ایسا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھلا ہے جو مدارس کے اساتذہ کی ٹریننگ کراتا ہے. مجھے اس کی پوری ڈیٹیل نہیں لیکن کہیں میں نے سنا تھا. بہرحال یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، اس کی اپنی ایک مرکزی حیثیت ہے. پلس وہاں جتنے بھی ٹرینرز ہیں اب جیسے تو وہ دونوں جگہ سے، یعنی ان کے پاس دنیاوی تعلیم، خیر اب میں تو واپس لیتا ہوں جملہ آپ نے جو کہا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس تجربہ دونوں جگہ. ہاں مدرسے کی بھی تعلیم اور یونیورسٹی کی بھی تعلیم. جی. تو وہ بہتر طریقے سے نبض سمجھ سکتے ہیں کہ مدارس کے جو اساتذہ ہیں ان کو کیا ضرورت ہے. جی. اسی سلسلے کا آخری سوال یہ ہے کہ مدرسہ جو ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسا میں تو سنتا ہوں، میں نے کبھی اس کے بارے میں میرے پاس کوئی نہ میری تحقیق ہے نہ میں نے اتنا پڑھا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے ایک ڈیولپمنٹ سینٹر بھی ہوا کرتا تھا ہمارا مدرسہ. کیا کچھ ویسا ماڈل دوبارہ ہندوستان میں مدرسوں کے لیے بن سکتا ہے؟ اس کے کچھ امکانات ہیں یا جو بھی روایتی چل رہا ہے ہمارے یہاں کی اس کو جیسا آپ نے بتایا ایک مدرسے سے فارغ ہوا اس نے آ کے ایک اپنا مدرسہ کھول لیا، ایسا ہی چلتا رہے گا؟ نہیں دیکھیے، مدرسے کے احسانات جی قوم اور ملک دونوں فراموش نہیں کر سکتے ہیں. جو مدرسے کے احسانات ہیں ملت پر، قوم پر، جی آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے ایک بڑے سیکٹر کو تعلیم یافتہ بنا دینا ہے نا، بغیر کسی سرکاری امداد کے. آپ مدرسہ نظامیہ کو دیکھیں تو بغیر کسی سرکاری امداد کے بڑے سیکٹر کو تعلیم یافتہ تو وہ مدرسے بنا ہی رہے ہیں، ہے نا. تو یہ احسان ہے ملک کے اوپر بھی اور ملت کے اوپر بھی. تو مدرسے کے اچھا دوسری بات یہ کہ مدرسے کا نیٹ ورک اتنا اچھا ہے کہ سال بھر میں انقلاب لایا جا سکتا ہے، سال بھر میں تعلیمی سطح پہ. صرف اس پر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ مدرسے یوں ہی چلتے رہیں گے؟ مدرسے میں دیکھیے یہ اصلاً ہے قیادت کا مسئلہ. جی. مدرسوں کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ جس طرح سے عالم پیدا کرتے ہیں تو ایسے علماء کو آپ نشانزد کیجئے جن کے اندر قائدانہ صلاحیت ہو، جن کے اندر قیادت کی قوت ہو. ایسے آپ یہ ذرا سی تلخ بات ہے کہ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں لیڈرز نہیں ہیں، ہے نا، رہنما نہیں پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ اس کے لیے کنہیں ذمہ دار قرار دیں گے؟ آپ قیادت کے لیے، قائد پیدا کرنے کے لیے 3 ہمارے ادارے ہیں، 3 طرح کے، ہے نا. ایک تو ہماری یونیورسٹیاں ہیں، دوسرے مدرسے ہیں، اور
تیسرا ادارہ خانقاہیں ہیں، جی ہے نا، کہ جہاں سے ایسی تربیت ہو کہ قائد پیدا ہوں. جی لیکن ان تینوں جگہوں پہ آپ دیکھیں گے تو ان اداروں نے اب ادھر مجھے یہ کہہ لیجئے کہ آزادی کے بعد خاص طور سے جی قائد پیدا کرنے سے زیادہ غلام پیدا کرنے پر زور دیا ہے. بالکل. انشاءاللہ خانقاہی نظام پہ الگ سے ہم ایک ڈسکشن کریں گے آپ سے، اور بہت دلچسپ ہوگا. مجھے امید ہے کہ وہ بہت دلچسپ ہوگا. جی کنٹینیو کریے. تو آپ دیکھیے کہ وہ کیسے، جب آپ کسی کی گردن صرف جھکی ہوئی دیکھنا چاہیں گے، ہے نا، اور چاہیں گے کہ یہاں سے کوئی قائد پیدا ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. تو قائد پیدا کرنے کے لیے ہمارے علماء کو بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو بچے اس مزاج کے ہیں ان بچوں کو اسی طرح سے مانجنے کی ضرورت ہے. جی ہماری یونیورسٹیوں کے جو شعبے ہیں وہاں بھی اس کی ضرورت ہے. تو وہاں بھی یہ حال ہے کہ جو ذرا سا تیز ترار بچہ ہوا تو اسے تو کرش کر دیا جاتا بالکل بالکل ہے نا، اور جو سر جھکا کے جینے والا ہے اسی کو آگے پروموٹ کیا جاتا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور جو سچ بات ہے وہ آپ نے اس کی وجہ نشاندہی. تو وہ وہاں پر بھی وہی حالت ہے، خانقاہوں میں بھی یہی حال ہے. جی تو یہ سارے ادارے اس چیز پر، ان اداروں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مہذب ہونا الگ بات ہے، آپ مہذب پیدا کیجئے، لیکن اس کے اندر قیادت کا جذبہ اور وہ ذوق بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. آخری اس سلسلے کا سوال ہے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے مدارس کے طلباء کو بھی اور اساتذہ کو بھی؟ دیکھیے، اب تعلیم اور تدریس کا جو شعبہ ہے وہ بہت ہی بدل چکا ہے. جی بہت ہی، یعنی آپ جو 50 سال جو تدریس و آموزش کا طریقہ کار تھا وہ یکسر بدل چکا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو اسی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. کچھ اگر نہیں کر سکتے تو مدرسے کے اساتذہ کو اتنا ضرور کرنا چاہیے. اردو میں ساری کتابیں موجود ہیں تدریس و آموزش سے متعلق، جی ہے نا، کم سے کم ان کتابوں کو وہ اپنے ذاتی طور پہ بھی. مدرسے میں بہت ذہین بچے ہیں اور اساتذہ بھی بہت ذہین ہیں، ان کے اندر صلاحیت بہت ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ جتنی محنت اور مشقت کرنے کی عادت ان میں ہے دوسرے اداروں میں نہیں ہے. وہ تو وہ جس طرف جائیں گے ادھر ان کی وہ چمک نظر آ سکتی ہے. لیکن یہ کہ جو ہمارے نئے علوم ہیں ان نئے علوم کو خیر مقدم کرنے کی ضرورت ہے. اور طلباء کو تو بالکل مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، اور انہیں یہ چاہیے کہ اپنے اساتذہ سے وہ کہیں کہ ہم مدرسے کے علوم کے ساتھ جو علوم ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم وہ علم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم سماج کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے زیادہ مفید ہو سکیں. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ ان بچوں کی رہنمائی کریں. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ مدرسے کے فارغین کالجز کی طرف اور یونیورسٹیوں کی طرف بڑی تعداد رخ کر رہے ہیں. یہ بہت خوشائن بات ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایک جگہ سے 2-4 طالب علم آتے ہیں کسی یونیورسٹی میں تو پھر ان کو نمونہ مان کر، ان کو مثال بنا کر، اور اس کے پیچھے بھی ایک قطار بنتی ہے. اللہ کرے کہ مدرسے کے یہ فارغین مدرسے کے علوم کے ساتھ ساتھ یہ یونیورسٹی کے علوم سے بھی آراستہ ہوں، اور دین کی، دنیا کی، ملک کی، ملت کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ اس راستے میں کامیابی عطا فرمائے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.